बेदार सलावात पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जो जो चाहता है कि आज उसका मजलिस में आना जनाब सैयदा कबूल फरमा लें, जिस नीयत से वो यहाँ पे, जिस खलूस के साथ वो यहाँ पे तशरीफ़ लाई हैं, उतनी ही पुरखलूस सलावात पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरज। आपके सामने मैंने सूरह अनकबूत की आयत नंबर 2 की तिलावत का शर्फ हासिल किया, जिसमें खुदा ये फरमा रहा है, अहसिबन नासो अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून, कि क्या लोगों ने ये समझ लिया है कि उन्होंने इतना कह दिया कि हम ईमान ले आए और वो छोड़ दिए जाएंगे, आजमाए नहीं जाएंगे? क्या लोगों ने ये समझ लिया है? तो इसका एक होता है ना मंतूक, यानी जो बात नुत्क में कही जाती है, और एक होता है उसका मफ़हूम। इसमें मफ़हूम ये निकला कि खुदा ये कहना चाह रहा है कि सिर्फ इतना कह देना काफ़ी नहीं है कि हम ईमान ले आए और हम आजमाए नहीं जाएंगे। ईमान लाना ज़बान से कह देना काफ़ी है, तो बस हम मोमिन हो गए, अब हम तो बड़े कामयाब हो गए, ना हमारी कोई आजमाइश होगी, हम तो बड़े आराम से दुनिया में भी रहेंगे और आखिरत तो है ही हमारी, जन्नत तो है ही हमारी। तो ये कह देना क्या काफ़ी है? तो खुदा कहना ये चाहते काफ़ी नहीं है। जितने जितने ईमान के दर्जे पे कोई है, उसकी आजमाइश भी उतनी ही ज़्यादा है। यानी अगर आपने इतराफ़ कर लिया है ना कि मैं मुसलमान हूँ, तो आजमाइश के लिए तैयार हो जाए। तो मौला फरमाते हैं कि जिसने मेरी विलायत का भी इकरार कर लिया, वो और बड़ी मुसीबत के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि नूर विलायत ये जो हमारे दिलों में है, वो नूर विलायत जिसने हमें यहाँ लाके फ़र्श अज़ा तक पहुँचाया है, ये एक बहुत बड़ी नेमत है। आज का दिन आप जानती हैं सब के जुम्मे का दिन है। कौन से इमाम से मंसूब है? इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम से मंसूब है। तो आज आपका भी ये दिल चाहता होगा तो हमने आज तज़किरा करना है अपने इमाम का, और तज़किरा करना है उन गफलतों का जो हमारे अंदर हैं, उन मसाइल का जो हमारे अंदर दुश्मन ने पैदा कर दिए हैं, हमारे मकतब तशय्यो की कशिश को ख़त्म करने के लिए, हमारे मकतब तशय्यो के वक़ार को ख़त्म करने के लिए जो चीज़ें हमारे अंदर, हमारे अक़ायद में जो ख़राबियाँ आ चुकी हैं। क्योंकि देखिए, इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के वजूद पे ईमान लाना ही हर ज़माने में सबसे बड़ी कामयाबी यही है कि हम कामयाब इस दुनिया से तब जाएंगे जब हमारा ईमान मुकम्मल होगा, ज़माने के इमाम पे हमारा ईमान कामिल होगा। और इसको बहुत ज़्यादा लग़ज़िशों का ख़तरा है। ये अक़ीदा इमाम ज़माना पे, जबकि वो पर्दे ग़ैबत में हैं, उनके वजूद हकीकी पे उन ऐसी हकीकत हैं कि उस हकीकत का इकरार करना और उस हकीकत पे कायम रहना ही सबसे बड़ी कामयाबी है। अब इस पे कायम कैसे रहा जाए? क्योंकि इस हकीकत का ही दुश्मन है सबसे ज़्यादा शैतान इसी हकीकत का सबसे बड़ा दुश्मन है। तवज्जो फरमा रहे। अब हमें बहुत बड़े जहाद का सामना है। जो हालात गुजरते जाएंगे, मुश्किल तर होते चले जाएंगे। तो इन हालात में जिसके हाथ में दामने इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम रह गया, वो कामयाब है। जिससे दामन छूट गया, उसकी दुनिया भी ख़राब, आखिरत भी ख़राब। इमाम का वजूद एक हकीकत है। और ये जो आयत मैंने आपके सामने तिलावत की है, हम इस आयत से आज तक यही समझते रहे कि खुदा ये कह रहा है कि जितना किसी का ईमान होगा, उतनी उसकी आजमाइश बढ़ती चली जाएगी। आज मैं आपको एक मंजिल आगे ले जाना चाहती हूँ, एक मंजिल आगे इस तरह से ले जाना चाहती हूँ कि ये मफ़हूम यहीं पे ख़त्म नहीं होता, बल्कि इस आयत का एक शान नज़ूल, इस आयत का एक मफ़हूम जो है, वो हमारे इमाम अली रिज़ा अलैहिस्सलाम ने भी बताया। इसका एक मफ़हूम इस आयत का है, क्योंकि एक जो आयत होती है ना, उसके कई तफसीरें होती हैं। हम एक पे इक्तफ़ा नहीं कर सकते। एक आयत के कई ज़्यादा मुआनी और मफ़ाहीम हो सकते हैं, उसका मफ़हूम बहुत वसी हो सकता है, हर ज़माने के लिए वो आयत हो सकती है। तो हमने ये समझा कि जो सूरह अनकबूत की आयत है, बस ये हम मोमिन हैं, हमारी आजमाइशें होंगी। खुदा यही फरमा रहा है कि जितना ईमान ज़्यादा होगा, उतनी आजमाइश आपकी बढ़ती चली जाएगी। लेकिन आज जो एक मंजिल आगे मैं ले जाना चाहती हूँ, वो ये है कि ये आयत जो है, ये इमाम अली रिज़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि यह हमारे बेटे महदी के ज़माने में, जब वो पर्दे ग़ैबत कुबरा में होंगे, तो लोगों की आजमाइश से मुतल्लिक है।
کیونکہ امام علیہ السلام نے ایک مرتبہ، اور جو یہ روایت ہے فضل بن شاہزان سے ہے، اور صاحب تفسیر نور الثقلین نے اس روایت کو اپنی تفسیر میں نقل کیا ہے فضل بن شاہزان سے. یہ بہت معتبر راوی ہے امام علیہ السلام کے. تو یہ بیان کرتے ہیں کہ امام علیہ السلام کے درمیان ایک مرتبہ امام ہمارے درمیان موجود تھے، تو امام نے فرمایا کہ تم جس امام کا انتظار کر رہے ہو. اب دیکھیے غور کیجیے گا کہ اس وقت کے لوگ تو امام کا انتظار نہیں کر رہے تھے نا، وہ تو بھی 8ویں امام کا دور ہے، 8ویں امام یہ روایت بیان کر رہے ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلا ہمیں؟ ایک صورتحال سمجھ میں آئی کہ جب ہم معصومین کی روایات پہ غور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہر زمانے کا امام جس چیز پہ اپنے زمانے کے لوگوں کو، اپنے چاہنے والوں کو فوکس کرواتا رہا، مرکوز ان کی توجہ کرواتا رہا، وہ ان کے بیٹے مہدی کے وجود تھا کہ ایک ہمارا بیٹا آئے گا، ایک ہمارے بیٹے کا ایسا زمانہ ہوگا، یہ حالات ہوں گے اور آپ نے یہ کرنا ہے. یعنی جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ ہو گئے ہمیں کچھ بتایا نہیں گیا، کیونکہ وہ جو اللہ کی حجتیں ہیں وہ پورا دین قیامت تک کے سارے مسائل بتا کے گئی، یہ ان کا فرض تھا. تو یہ سب سے اہم موضوع ہی وجود امام زمان علیہ السلام ہے، سب سے اہم موضوع ہی غیبت کبریٰ ہے کا دور ہے. تو ہر زمانے کے امام نے، ہر معصوم نے اپنے زمانے میں اس موضوع کو ڈسکس کیا ہے، اس کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کیا ہے کہ دیکھو ایک زمانہ آئے گا، اس میں یہ حالات ہوں گے، آپ نے یہ کرنا ہے، آپ نے اس طرح کرنا ہے. اب اتنی باتیں اگر ہم خود نہ پڑھیں تو ہماری اپنی اس میں غلطی ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں بتایا نہیں تھا کہ ایسا بھی کوئی دور آئے گا، ایسی بھی باتیں ہوں گی، عقیدتیں ایسی ہو جائیں گی، ایسا نہیں ہم کہہ سکتے. خدا حجت کا مطلب کیا ہے؟ خدا نے اپنی طرف سے حجتیں تمام کر دی ہیں، ہر زمانے کے امام نے آگاہ کر دی ہے. اب یہ اس زمانے کے لوگوں کا، کلمہ پڑھنے والوں کا فرض ہے کہ وہ تحقیق کیوں نہیں کرتے، حقیقت تک کیوں نہیں پہنچتے، یا حقیقت کو پا کے پھر کھو کیوں دیتے ہیں، یا شک میں کیوں پڑے رہتے ہیں. یہ ان کی اپنی کمزوریاں ہیں. وگرنہ قرآن دیکھیے، روایات معصومین دیکھیے، ہر جگہ دلائل موجود ہیں. امام زمان علیہ السلام کھلی حقیقت ہیں، واضح حقیقت ہیں. تو اسی طرح سے ہمارے امام نے اپنے لوگوں کو یہ فرمایا کہ دیکھو جس کا تم انتظار کرو گے اس کا ظہور اتنا آسان نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے تمہیں آزمائش میں سے گزرنا ہوگا، تمہیں آزمایا جائے گا. تم میں سے بہت کم ہے جو ثابت قدم رہ جائیں گے، بہت کم ہے جو ثابت قدم رہ جائیں گے. بلکہ ایک جگہ روایات میں ہم دیکھیے غور نہیں کرتے، ہم صرف چند چیزوں کو سننا پسند کرتے ہیں، اور ہم یہ قصور پھر ہمارا ہے. میں بار بار کہوں گی کہ ہم نے نہ ان کو بیان کرتے ہیں، نہ ان کو سنتے ہیں، نہ ان کو مطالعہ کرتے ہیں. اب اتنی سنگین روایات موجود ہیں کہ انسان پڑھ لے تو اس کے لیے سمجھے کہ رونگٹے میرے تو کھڑے ہو گئے. کیا روایت میری نظر سے گزری کہ امام فرماتے ہیں کہ تم کس طرح سے ٹوٹ جاؤ گے اس زمانے میں، جب ہمارے امام کے، جب میرے بیٹے مہدی کی غیبت کبریٰ کا زمانہ ہوگا، تم کس طرح سے ٹوٹ جاؤ گے. تم اس طرح سے نہیں ٹوٹو گے جیسے شیشہ ٹوٹ جاتا ہے اور کرچی کرچی ہو جاتا ہے. ہمارے نزدیک بہت بڑی مثال ہے نا کہ شیشہ ٹوٹے گا، کرچی کرچی ہو جائے گا، دوبارہ جڑے گا نہیں، ایسے ہی ہے نا. لیکن امام فرماتے ہیں نہیں، شیشے کو بھی آپ پگھلا لو گے، دوبارہ شیشہ بنا لو گے، لیکن تم ایسا ٹوٹو گے کہ جھٹ نہیں سکو گے، تم ٹھیکری کی طرح ٹوٹو گے، ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے کہ جس کو جوڑا بھی نہیں جا سکتا. اب ہمیں ڈرنا چاہیے کہ نہیں ڈرنا چاہیے؟ کیا یہ ایک روایت بھی ڈرنے کے لیے کافی نہیں ہے کہ کہیں ہمارے عقیدے تو خراب نہیں ہو رہے، کہیں ہمارا عقیدہ تو امام علیہ السلام کے بارے میں کمزور نہیں پڑ رہا؟ ایک مرتبہ، اب یہ میری بحث تھوڑی سی، چونکہ آپ ماشاء اللہ نے بتایا نا پہلے، اصل میں مومنات ماشاء اللہ سے میں پھر جرت اس لیے اتنے خشک موضوع کی کر رہی ہوں، اور آپ نے دیکھا میں نے آغاز ہی بڑا خشک رکھا، وگرنہ عموماً مجمع میں اس طرح سے نہیں. تھوڑے سے فضائل ضروری ہیں اور انشاءاللہ فضائل بھی آئیں گے، لیکن چونکہ آپ کا میں جانتی ہوں کہ آپ کا لیول کیا ہے، آپ کا معرفت کی سطح کیا ہے، اس لیے میں نے یہ جرت کی ہے کہ میں نے شروع ہی اس طرح سے کہ وہ چیزیں جو ضروری ہیں وہ بیان کرتی جائیں، کیونکہ سارے بہت زیادہ ٹائم تو نہیں میں نے آپ کا لینا نا. تو ایک گفتگو میں، ایک نشست میں میری کوشش ہے کہ میں زیادہ پیغامات دے جاؤں، کچھ ایسی بیداری ہمیں اس منبر کے صدقے سے مل جائے جو میرے لیے بھی فائدہ مند، آپ کے لیے بھی، اور بیوی بھی راضی ہو جائیں، اور ہمیں اصل مقصد بھی جو مجلس کا وہ مل جائے. تو آیت اللہ سیستانی کا میں ذکر کر رہی تھی کہ کس طرح سے ہم نے یہ ٹوٹنے کی بات آپ سوچی کہ اس وقت ہمارے درمیان کیا حالات ہیں. ہم چونکہ اپنے ہم ذہن لوگوں میں زیادہ رہتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید حالات اتنے برے نہیں ہیں، لیکن آپ تھوڑا سا ذرا باہر نکل کے دیکھیے، 2-4 ممبروں پہ جا کے دیکھیے کیا کچھ بیان ہو رہا ہے. بہت زیادہ مثالیں بھی، ایک مجلس ہی کافی ہے آپ لوگوں کو بیداری کے لیے کہ کیا کچھ بیان کیا جا رہا ہے.
کس طرح سے ذہن خراب کیے جا رہے ہیں, کس طرح سے دشمن. دیکھیے اپنا طاغوت اپنا کام کرنے کے لیے الگ ممبر نہیں بنائے گا, طاغوت کے پاس تو کوئی جائے گا ہی نہیں. کون جائے گا؟ اگر طاغوت اپنا الگ ممبر لگائے گا اس کے پاس جائے گا, کوئی ہدایت کے لیے نہیں جائے گا. وہ ہمارے ممبروں کو استعمال کرے گا, وہ ہمارے ممبروں تک رسائی حاصل کرے گا, اور اس نے کر لی ہے. یہیں سے خرابی پیدا ہو گئی ہمارے عقیدوں میں. آیت اللہ سیستانی جو ہیں وہ فرما رہے تھے, ان کا ایک فرمان کچھ دن پہلے میری نظر سے گزرا. انہوں نے فرمایا کہ جس وقت مرزا شرازی نے تمباکو کے حرام ہونے کا فتویٰ دیا تھا, آپ کو پتہ ہے جیسے بڑے صغیر میں ہوا کہ برطانیہ نے آ کے کیسے قبضہ کیا, ایک تجارت کی غرض سے آئے تھے نا, تو کس طرح سے قدم جمائے کہ یہاں تک کہ قبضہ کر لیا. اسی طرح سے یہ ایران میں بھی گئے تھے, وہاں بھی انہوں نے جو تھا وہاں کی اقتصادیات, وہاں کی اکانومی, وہاں کی حکومت تک ان کی رسائی ہو گئی تھی برطانیہ کی, طاغوت کی کہہ لیں آپ. تو جب یہ حالات دیکھے اس وقت کے مجتہد نے, مرزا شرازی نے, تو انہوں نے جب تمباکو کی لے کے آئے تھے نا وہاں پہ, وہ تجارت تمباکو کے اتنے زیادہ انہوں نے وہاں کام پھیلا دیے تھے کہ لوگوں کو اس نشے پہ لگا رہے تھے وہ. اب تمباکو کا جو استعمال ہے یہ براہ راست اس طرح سے حرام نہیں ہے شریعت میں, لیکن اس تمباکو کی آڑ میں وہ کر کیا رہے تھے, ان کا مقصد کیا تھا؟ ان کا مقصد تھا وہی حال کرنا جو برے صغیر میں ان کی پلاننگ تھی. تو اب جب وہاں پہ چونکہ برے صغیر میں ایسی کوئی طاقت موجود نہیں تھی جو خدائی نمائندے کے زیر سایہ چلے, اب وہاں پہ طاقت موجود تھی. مجتہد نے کیا کیا, انہوں نے جس چیز کی وجہ سے وہ اقتصادیات پہ قابو پا رہے تھے وہ تمباکو کی تجارت تھی, تو انہوں نے کیا کیا, تمباکو کے استعمال پہ حرمت کا فتویٰ دے دیا. میں نے آپ کو بتایا یہ حرام نہیں ہے, حرمت کا فتویٰ دے دیا. جب حرمت کا فتویٰ دیا سب نے چھوڑ دیا, ان کا کاروبار, ان کی اکانومی ختم ہو گئی, ان کا کاروبار تباہ ہو گیا, اور ان کے قدم وہاں نہ جم سکے. تو اب آیت اللہ سیستانی کیا فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے فتویٰ دیا, انہیں کامیابی ہو گئی, تو لوگ ان کے پاس آئے, مرزا شرازی کے پاس, ان آیت اللہ کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے آپ کو مبارک ہو, آپ کے فتوے نے اتنا بڑا کام کر دیا. تو آیت اللہ نے کیا فرمایا, اب ایک مجتہد کی بصیرت کو سمجھیے. ہم اپنی بصیرتوں پہ مجتہدین کی بصیرتوں کو تولتے ہیں, بلکہ ہم تو معصومین کو بھی اپنی بصیرتوں پہ تولتے ہیں. مسئلہ یہ ہے ہم خود نہیں دیکھتے کہ ہماری اپنی ابھی کیا ہماری معرفت کا لیول چل رہا ہے, اور ہم کتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں. یہی سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. تو اب انہوں نے مبارک دی ہے اور وہ رو رہے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہی, ہے آیت اللہ سیستانی کا میں آپ کو بتا رہی ہوں. تو انہوں نے یہ بات سنائی کہ وہ رونا شروع ہو گئے. تو انہوں نے پوچھا بھائی آپ کا تو فتویٰ کامیاب ہوا, آپ کو خوش ہونا چاہیے, آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ دشمن کو ہماری مرجعیت کی طاقت کا پتہ چل گیا ہے. اب مجھے پتہ ہے یہ اگلی جنگ مرجعیت کے ساتھ کریں گے, اگلی ان کی جنگ مرجعیت کے ساتھ ہوگی, اس کو ختم کریں گے. تو اس لیے آیت اللہ سیستانی نے فرمایا کہ میں نے جو داعش کے لیے شام میں فتویٰ دیا ہے اور کامیابی ہوئی ہے, تو مجھے مبارک دے رہی ہوں. میں بھی اسی فکر میں ہوں کہ اب ان کی جنگ مرجعیت پہ ہوگی. یہ اب لوگ دیکھیں وہ کامیاب ہو گئے, ان کی بات صحیح ثابت ہو. آج اپنے ہی اٹھ کے مجتہدین کو گالیاں دے رہے ہیں, بجائے اس کے کہ یہ جو نظام ولایت ہے, یہ جو ایک نظام ولایت ہے, یہ کس سے ہمیں ملاتا ہے؟ یہ ہمیں امام زمان اسلام سے ملاتا ہے. اس کے بغیر ہمارا امام سے رابطہ ہو ہی نہیں سکتا. ہم کہیں کہ ہم امام تک پہنچ جائیں گے اور ہم تقلید نہیں کریں گے, ہم مجتہد کے نظام کو اندر سے نکال کے ہم براہ راست امام سے رابطہ کر لیں گے, تو پتہ کیسی چیزیں پیدا ہوں گی. یہ وہ چیزیں جو ہمارے اندر آ چکی ہیں نا. آج ہمارے پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں ہمیں جمعہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے, امام آئیں گے تو پڑھیں گے. اب یہ مجتہد کہہ رہے ہیں جمعہ پڑھو, جمعے کی یہ فضیلت ہے, جمعے کی یہ اوقات ہے, اور ہمارے لوگ اٹھ کے کہہ رہے ہیں نہیں جی نہیں, امام آئیں گے تو جمعہ پڑھیں گے. عبادت خود نہیں کرنا چاہتے, رستے ڈھونڈتے ہیں عبادت سے جان بچانے کے لیے. تو اس لیے اس قسم کی چیزیں ایجاد کریں گے, کیونکہ اس لیے کہ اس نظام سے جو منسلک نہیں ہے, تو اس نظام سے ہمیں منسلک کرنا ہے اپنے آپ کو. اس نظام کو سمجھنا ہے تو ہمیں وجود امام سمجھ میں آئے گا. کیونکہ امام زمان علیہ السلام کا دیکھیے, ہم ان کے ظہور کے لیے دعائیں کریں, ہم ان کے ظہور کے لیے 15 شعبان منا لیں, 15 شعبان کی رات بھی ہم عبادت میں گزار دیں, تو یہ کیا ہماری تیاری ہے؟ نہیں, کچھ بھی نہیں ہے مومنات. ہمیں اپنی ہر سانس کے ساتھ تیاری کرنی ہے, ہمیں اپنی ہر سانس کے ساتھ تیاری کرنی ہے. اور یہ چیز آپ لوگ ہمیں ابھی سے, جو بچیاں ابھی جن کی شادیاں نہیں ہوئی, شاید ان کا اس وقت فوکس اتنا ہی ہوگا کہ میں ایک اچھی جگہ میرا رشتہ ہو جائے اور اچھی جگہ میں چلی جاؤں اور میری اچھی جگہ میری زندگی اچھی بن جائے, جو فائنینشلی بھی اچھی ہو. بس یہ ہمارے فوکس ہوتی ہے. نہیں,
میں بیداری یہ دینا چاہتی ہوں کہ آپ ابھی سے یہ سوچیں کہ میں کیسے گھرانے کا انتخاب کروں کہ میں امام کے لیے کام کر سکوں، کیونکہ میرا اصل مقصد امام ہے۔ جب تک مجھے اپنے امام کی معرفت نہیں ہوگی، میرے ساری پلاننگز، میرے ساری کامیابیاں کسی کام کی نہیں ہے۔ وہ مجھے نہ دنیا میں کامیاب کر سکتی ہیں نہ آخرت میں کامیاب کر سکتی ہیں۔ ہمیں اپنے امام کو پہچاننا ہے، دلائل کے ساتھ ان کے وجود پہ یقین قائم کرنا ہے، اور اس کے لیے ہم جو دلائل بچوں کو دیتے ہیں، لیکن جو زمانہ ایک دم بدل گیا ہے نا، اس میں ہمیں اپنے دلائل کو بھی بچوں کے حساب سے انہیں دینا پڑیں گے دلائل۔ آپ اپنے وہی دلیل دیں گی جو آپ اپنے بڑوں سے سنتی آئی ہیں 100-200 سال پہلے جو دلائل تھے، گرچہ وہ دلائل بہترین ہیں لیکن وہ ناکافی ہے۔ زمانے کے ساتھ جب تک ہم معرفت حاصل نہیں کریں گے اس وقت تک ہم نہ موجودہ نسل کو سیٹسفائیڈ کر سکتے ہیں، صرف باتوں میں نہیں آپ سیٹسفائیڈ کر سکتے۔ آپ ایک بچے کو کہیں نہیں بیٹا امام زمان علیہ السلام ہیں، وہ کہے گا جی کیوں، کیسے ہیں، آپ بتائیں، مجھے دلائل دیں۔ آپ اسے قرآن کی آیتیں بھی سنا دیں گی لیکن وہ مطمئن ہوگا دلیل سے، کیونکہ ابھی اسے قرآن کے اوپر بھی وہ اس کے اندر چیز پیدا نہیں ہوئی کہ وہ قرآن کی آیات کو اتنا وہ ثقیل چیزیں اپنے اندر اتاریں، اس کو اس کے لیول پہ آ کے سمجھائیں۔ تو اس سلسلے میں امام علیہ السلام کے وجود پہ بہت اعتراضات کیے جاتے ہیں کہ یہ کیسے امام ہے کہ جو نظر نہیں آتے، یہ نظر کیوں نہیں آتے، ان کا وجود ہے یہ ہے تو پھر نظر کیوں نہیں آتے۔ تو دیکھیے آج ہم ایک بچے کو اس طرح سے سمجھا سکتے ہیں، یہ بڑی اچھی دلیل ہے، مجھے اچھی لگی علامہ قلب صادق کی، جس کسی کی بھی محنت ہوتی ہے میں اس کے نام کے ساتھ بیان کرتی ہوں تاکہ ان کا بھی نام زندہ رہے، انہوں نے محنتیں کی ہیں اس پہ۔ تو بڑی اچھی انہوں نے دلیل دی کہ دیکھیے اب سے جب کہ علم اتنا نہیں تھا، سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی تھی، تو اس وقت کا کچھ 2-3 صدیاں پیچھے چلے جائیں تو وہ انسان یہی سمجھتا تھا کہ یہ ہماری زمین تو بہت بڑی ہے، بھائی اتنی بڑی ہماری زمین ہے، تو لگتا ہے کہ پوری دنیا اسی کے گرد گھومتی ہوگی۔ پھر جب ترقی ہوئی، علم فلکیات نے ترقی کی تو پتہ چلا بھی یہ زمین تو کچھ بھی نہیں ہے، اس کا تو سرکمفرنس آپ کہہ لیں یا اس کی گولائی کہہ لیں وہ 24,000 میل ہے، اور پتہ چلا کہ سورج کی گولائی 27 لاکھ میل ہے۔ اب زمین کی حیثیت کیا رہ گئی؟ اب آپ بچے کو سمجھائیں، آج کے بچے پوچھتے ہیں۔ تو اب جب دیکھیے زمین کی کیا حیثیت رہ گئی کہ جیسے سمجھ لیجئے کہ اتنے بڑے فٹ بال پہ گندم کا ایک دانہ رکھ دیں، اتنی سی، اس سے بھی کہیں چھوٹی زمین رہ گئی۔ پھر لوگوں نے سمجھا بات ہی سورج تو بہت بڑی چیز ہے، اس کا تو 24,000 میل تک تو اس کی شعاعیں ہی جا رہی ہیں، یہ مرکز ہے، پوری دنیا لگتا ہے کہ اس کے گرد ہے۔ لیکن پھر پتہ چلا بھی سورج تو کچھ بھی نہیں ہے، اتنے بڑی گلیکسی ہیں، اتنے بڑے اجرام فلکی ہیں کہ سورج کی حیثیت ان کے آگے کچھ بھی نہیں ہے، اور وہ اتنے بڑے ہیں کہ آج یہ چیز ثابت ہے۔ آپ کسی نان مسلم کے مسلم ہونے میں دیر نہیں لگتی جب وہ ان دلائل پہ غور کرتے ہیں۔ آج دنیا کیوں شیعت کی طرف اتنا آ رہی ہے؟ اس لیے کہ جتنا علم بڑھے گا اتنی شیعت کی حقانیت سامنے آئے گی۔ تو یہ جو جن کو بلیک ہولز کہا جاتا ہے، یہ اتنے وزنی ہے اجرام۔ آپ جو سائنس کی ٹیچرز تو ماشاء اللہ اچھا سمجھتی ہوں گی، ممکن ہے کہ میں بیان کرنے میں کچھ کمی بیشی کر دوں لیکن میں کوشش کروں کہ اپنا پیغام اچھے طریقے سے پہنچا دوں۔ تو وہ بلیک ہولز کیوں بلیک ہولز کہلاتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں جب کوئی چیز نظر آتی ہے، اس لیے نظر آتی ہے کہ جب اس پہ روشنی پڑتی ہے، روشنی اسے ٹکرا کے ہمارے پاس واپس جب وہ منعکس ہو کے، جس کو کہتے ہیں نا، واپس آتی ہے ریفلیکٹ ہو کے، تو پھر ہمیں وہ چیز نظر آتی ہے۔ اب یہ جو اجرام فلکی ہیں، ان کی گریوٹی بہت زیادہ ہے، ان کی گریوٹی بہت زیادہ ہے، تو جس کی وجہ سے روشنی جب ان کے پاس جاتی بھی، روشنی شعاعیں شعاؤں کو ہی ہضم کر لیتے ہیں، وہ شعاعیں واپس آتی نہیں ہیں، نظر آتے نہیں ہیں، اس لیے ان کو بلیک ہولز کہا جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی میں یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو وزن ہے، کسی بھی چیز کا وزنی ہونا، یعنی 2 طرح کی صفتیں ہوتی ہیں نا، 2 طرح کی خصوصیات ہیں چیزوں میں، یا تو ریلیٹیو ہوتی ہیں اور یا پھر وہ ایبسولوٹ ہوتی ہیں۔ اب یعنی ایبسولوٹ کا مطلب ایک ایسی صفت جو ہر زمانے میں ویسے ہی رہے، جس میں کمی بیشی ہو ہی نہ سکے، چاہے اس کی جگہ بدلے، چاہے اس کا ماحول بدلے۔ لیکن ریلیٹیو وہ صفت ہوتی ہے کہ جو زمانے میں جگہ بدلنے کے ساتھ اپنی حیت کو چینج کر لیتی ہے۔ مثلا جیسے کہ انسان شروع میں سمجھتا تھا کہ وزنی ہونا جو ہے یہ ایک ایبسولوٹ چیز ہے، یعنی 1 کلو چیز ہر جگہ ہر وقت 1 کلو رہے گی، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ایک انسان ہے، وہ زمین پہ اگر جتنا اس کا وزن ہے وہ چاند پہ جائے گا 6 گنا ہلکا ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ چاند 6 گنا چھوٹا ہے اور چاند کی گریوٹی بھی زمین سے 6 گنا کم ہے۔ اب جب یہ انسان وہاں جاتے ہیں وہ تیرتے پھرتے ہیں، دیکھا ہے نا آپ نے، ایسے ہی ہو رہا ہے۔ یہی انسان مریخ پہ چلا جائے گا، وزنی ہو جائے گا، کیونکہ مریخ جو ہے وہ زمین سے کئی گنا زیادہ بڑا ہے، اس کی گریوٹی اس سے زیادہ ہے، وہاں ایک قدم 1 من کا ہو جائے گا، قدم ہی نہیں اٹھے گا زمین سے۔ یعنی پھر پتہ چلا لوگوں کو ترقی کرنے کے ساتھ کہ جو وزنی ہونا جو ہے یہ ایبسولوٹ نہیں ہے۔ ہاں البتہ وزن ایبسولوٹ ہے،
وزنی ہونا الگ چیز ہے، وزن بذات خود ایبسولوٹ ہے۔ اب یہاں سے آ کے وہ چیز ہمیں سمجھ آئے گی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا، میں تمہارے درمیان دو گرا انی تارکن فیکم الثقلین، ثقلین جمع ہے ثقل کی، نہ کہ ثقیل کی، ثقیل وزنی ہونا، ثقیل کی جمع ثقلین نہیں ہے، ثقل کی جمع تثنیہ ثقلین ہے۔ میں تمہارے درمیان ثقلین دو وزن چھوڑ کے جا رہا ہوں، وزنی چیزیں نہیں چھوڑ کے جا رہا، دو وزن چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اگر تم ان سے متمسک رہو گے، ما ان تمسکتم لن تضلوا بعدی، ان سے متمسک رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے۔ اب دو وزن چھوڑ کے جا رہے ہیں تو سوچنے کی بات یہ ہے، میں نے بتایا نا بلیک ہولز، اب یہاں پہ لوگوں کو حیرت اس بات پہ نہیں ہونی چاہیے کہ ایک نظر کیوں نہیں آتا، بلکہ 11 کے نظر آنے پہ حیران ہونا چاہیے۔ یہ وہ وزن ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے، یہی وہ معرفت ہے امام کی۔ اب آپ کہیں گے آپ نے کون سے وزن کو کہاں ملا دیا؟ یہاں پہ وہ وزن تو یقیناً مراد نہیں ہے جو اس بلیک ہول کا وزن ہے۔ یہاں پہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ رسول بتانا یہ چاہتے ہیں کہ ان کو وزنی نہ سمجھنا، یہ وزن ہے، یہ خود وزن ہے۔ ان کی معرفت حاصل کرو، ان کی معرفت حاصل کرو، یہی وہ معرفت ہے جو انسان کو کامیاب کرتی ہے۔ اس لیے امام حسین علیہ السلام نے یہ فرمایا، امام حسین علیہ السلام نے یہ فرمایا، ایھا الناس، لوگوں کا گروہ بیٹھا ہوا تھا، امام علیہ السلام آئے، ان سے خطاب کیا تو امام نے فرمایا ایھا الناس، یہ سننے والی چیزیں ہیں۔ میں نے زیادہ نعرے وغیرہ زیادہ نہیں میں نے لگوانے، میرا مقصد یہ کہ میں آج میں یہاں پہ بیٹھی ایک بندے کو بھی پیغام دوں گی نا تو آپ آگے سے 10 کو پیغام دینے والے لوگ ہیں۔ اس لیے میری کوشش یہ ہے کہ ان چیزوں پہ وقت لگانے کے بجائے جتنا ہو سکے ہم فوکس کریں اس چیز پہ کہ ہمارے اندر یہ اپنے زمانے کے امام کے بارے میں جو ایک غفلت آ گئی ہے، اس کو ہم نے کیسے کم کرنا ہے، اس غفلت کو کیسے ختم کرنا ہے، اس کے لیے چیزیں جاننا ضروری ہے۔ اب امام حسین علیہ السلام نے کیا فرمایا، خرج الحسین علی الناس، لوگوں کے سامنے آئے اور آ کے کہا ایھا الناس ان اللہ عز و جل ذکرہ، کہ بے شک وہ خدا جس کا ذکر جلیل ہے، جس کا ذکر عظیم ہے، اس نے لوگوں کو خلق کیا، ما خلق اللہ العباد، اللہ نے لوگوں کو خلق نہیں کیا الا لیعرفوہ، مگر اس لیے خلق کیا کہ وہ لوگ اس اللہ کی معرفت حاصل کریں۔ فَإِذَا عَرَفُوهُ عَبَدُوهُ، جب اس کی معرفت حاصل کریں تو پھر اس کی عبادت کریں۔ اور وہ کس قسم کی عبادت ہوگی؟ مولانا حسین فرماتے ہیں کہ وہ عبادت ایسی ہوگی وَاسْتَغْنَوْهُ بِعِبَادَتِهِ عَنْ عِبَادَتِ غَيْرِهِ، کہ وہ عبادت پھر ایسی عبادت ہوگی، اللہ کی وہ عبادت جو پہلے معرفت کے ساتھ پھر عبادت، وہ والی عبادت ایسی عبادت ہوگی جو اس کو دوسروں کی عبادتوں سے مستغنی کر دے گی، بے نیاز کر دے گی، اس کو ضرورت نہیں ہے کسی اور کے آگے جھکنے کی، وہ صرف اللہ کے آگے جھکے گا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اور یہ کون سی عبادت ہے جس کی بنیاد معرفت پہ ہوگی؟ اس وقت ایک شخص نے اٹھ کے سوال کیا، اس نے کہا کہ یبن رسول اللہ، آپ یہ بتائیے کہ یہاں پہ جس معرفت کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ معرفت کیا ہے؟ فما معرفت اللہ، وہ والی معرفت کون سی معرفت ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، جس کا ہونا ضروری ہے کہ جو ہوگی تو پھر عبادت کرے گا اور وہ عبادت اس کو دوسروں سے بے نیاز کرے گی، صرف اللہ کے آگے جھکائے گی، وہ معرفت کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا معرفت اہل کل زمان بامامہ علیہم واجب علیہم طاعتہ، کہ ہر زمانے کے انسان کے لیے اس کے زمانے کے امام کی معرفت ہی وہ معرفت ہے کہ جس امام کی اطاعت اس پہ واجب ہے، اس کی معرفت ہی وہ معرفت ہے جو دوسروں سے بے نیاز کرے گی۔ یعنی جب تک ہم اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہیں کریں گے اس وقت ہم وہ عبادت نہیں کر سکتے جو ہمیں دوسروں، آج عبادت کر کے بھی نماز تو ہم پڑھ لیتے ہیں، نماز پڑھ کے ہمیں کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو کبھی اس کے در پہ جا رہے ہیں، کبھی کیوں ہم اللہ سے اپنا رابطہ مضبوط نہیں ہو پا رہا ہے؟ کیوں مضبوط نہیں کر پا رہے؟ اس لیے کہ ہماری معرفت کمزور ہے۔ وہ ہستیاں ہمیں کیا دینا چاہتی ہیں، خدا ہمیں کہاں دیکھنا چاہتا ہے، اس چیز سے تو ابھی ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے، ہمارا وہاں تک ابھی لیول ہی نہیں گئے، ہم تو ابھی بہت نیچے بیٹھے اپنی پریشانیوں کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، میرے اللہ میرا قرضہ اتر جائے، میرے امام کو اگر ہم پکار رہے ہیں تو صرف اس لیے کہ مولا میری تو یہ بیماری نے جان کھا لی، مولا میرے تو بچے ہدایت پہ نہیں ہیں، مولا میری یہ مصیبتیں، ہم ان سے ہی نہیں نکل رہے۔ ہم ان سے نکلے تو ہم دیکھیں کہ امام ہم سے کیا چاہتے ہیں، ہم کس لیے خلق ہوئے ہیں، خدا کیا چاہتا ہے۔ یہی وہ غفلت ہے جس کو ہم نے ختم کرنا ہے۔
دیکھیے جب ہم امام کے لیے سوچیں گے نا، جب ہم اپنی توانائیاں امام کے لیے صرف کریں گے، اپنی چیزوں کو چھوڑ کے اپنی ضروریات کو پیچھے کر کے، تو ہوگا یہ کہ امام ہماری ہر پریشانی کو جانتے ہیں۔ کیا وہ نہیں جانتے؟ وہ جانتے ہیں نا۔ یہی تو ہماری معرفت ہے جس کو ہم نے ثابت کرنے کے مولا آپ میری مصیبتوں کو جانتے ہیں، مجھے ان کا ذکر کوئی نہیں کرنا۔ میری سب سے بڑی مصیبت اس وقت یہ ہے کہ آپ پردہ غیبت میں ہیں اور میں آپ کے ظہور کے لیے کچھ کر نہیں پا رہی۔ مجھے میرے حصے کا کام بتائیں، میں نے اپنے حصے کا کام کرنا، یہ زندگی دوبارہ نہیں ملنی۔ اس وقت ہم اس کو بامقصد بنا لیں گے تو ہمارے لیے فائدہ ہے۔ ہم اس کے لیے اپنی زندگی کا کوئی مقصد نہیں تلاش کر پائیں گے، اپنے حصے کا کام نہیں مانگیں گے۔ مانگیں گے تو ملے گا۔ یہی تو وہ توفیقات ہیں جن کو مانگنے کی ضرورت ہے۔ مانگیں گے تو ملیں گے، اگر مانگیں گے نہیں تو ملیں گی بھی نہیں۔ تو امام علیہ السلام سے ہمیں یہی وہ معرفت ہے جس کے بغیر انسان مرے گا تو جاہلیت کی موت مرے گا۔ یا امام المنتظر العجل العجل، یا امام المنتظر العجل العجل، یا امام المنتظر العجل العجل، حیدری یا حیدری یا حیدری یا محمد بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اب امام علیہ السلام کے وجود پہ جو ایک اعتراض، بہت کامن سا اعتراض ہے، اور ہمیں ساتھ ساتھ ان کے جوابات بھی ظاہر ہے ضروری ہے، ہمارے لیے بھی جوابات دینے چاہیے۔ تو اب یہ جی کہ امام آپ کے ہزاروں سال سے آپ کہہ رہے ہیں کہ 1100 سال ہونے کو ہیں، تقریباً 1100 سال سے اوپر کچھ سال گزر چکے ہیں، تو وہ آپ کہتے ہیں جی جب ظہور فرمائیں گے تو ان کی عمر اتنی ہی ہوگی، 40 سال کی دکھائی دیں گے، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ بہت سے دلائل ہو سکتے ہیں، بہت سے دلائل ہو سکتے ہیں۔ میں اس وقت چونکہ ہر دلیل تو بیان نہیں کر سکتی، صرف ایک دلیل اگر آپ سمجھ لیں تو بہت سے سوالوں کا جواب ہو جائے گی۔ کہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک واقعہ پہلے میں سناؤں گی، اس کے بعد وہ دلیل آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے گی۔ حاج محمد مرزا جو ہے ایک عالم تھے، عالم دین تھے، ان کی والدہ بیمار ہو گئی، بہت بیمار ہو گئیں، تو وہ اور ان کے چھوٹے بھائی انہوں نے سوچا کہ ہم کیا کریں، اتنے ڈاکٹروں کو دکھا چکے، علاج ممکن نہیں ہے، ٹھیک تو نہیں ہو رہی ہیں، اب ہم کیا کریں۔ ان کی ملاقات ایک ایسے عارف سے ہوئی، اس نے کہا کہ اگر اپنی والدہ کے بارے میں معلوم کرنا چاہتے ہو کہ آیا ان کو صحت ملے گی یا کب ملے گی یا ملے گی بھی کہ نہیں، تو آپ نجف چلے جائیں، نجف چلے جائیں، وہاں پہ آپ کو ایک شخص ملے گا جو روزے کے دروازے پہ بیٹھا ہوتا ہے، اور اس کا یہ حلیہ ہوگا، وہ علم رمل جانتا ہے، تو علم رمل کی وجہ سے وہ آپ کو بتا دے گا کہ آپ کی والدہ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اب یہ دونوں بھائی چلے گئے، نجف چلے گئے، وہاں گئے، حلیے کا جو شخص انہیں تھا مطلوب تھا وہ مل گیا، نظر آ گیا، انہوں نے کہا یہی وہ شخص ہوگا۔ اچھا اب اس کے پاس گئے اور جا کے کہنے لگے کہ بھئی ہم بڑی دور سے آئے ہیں، یہ ہمارے کچھ مسئلے ہیں، ہم ان کے حل کے لیے آئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا چلے، اس نے کہا کہ آپ اپنا مسئلہ ذہن میں رکھیں، مجھے بتائیں نہیں، اپنے ذہن میں رکھیں، علم رمل ہے نا، کئی طرح کے علوم ہے، علم نجوم ہے، علم رمل ہے، گرچہ علم نجوم اللہ نے کس مقصد کے لیے دیا یا لوگوں نے کس مقصد کے لیے استعمال، یہ ایک الگ بحث ہے، ہم نے ادھر نہیں جانا۔ بہرحال علم رمل علوم میں سے ایک علم کی قسم ہے۔ اس نے کیا کیا، ان بھائیوں نے کہا، اس بڑے بھائی نے کہا جو عالم تھا، میں نے اپنے ذہن میں رکھ لیا ہے ایک ہستی کے بارے میں، ایک کسی کے بارے میں، تو بتائیے کیا ہونے والا ہے۔ تو اس نے کچھ کنکریاں زمین پہ پھینکی اور انہیں غور سے دیکھا اور کہنے لگا تمہاری نیت ایک خاتون کے بارے میں ہے، وہ بہت بیمار ہے اور تم پوچھنا چاہتے ہو کہ وہ صحت یاب کب ہوگی بھی یا نہیں ہوگی، تو میرا علم یہ کہتا ہے کہ اس کی صحت نہیں ہوگی، اس کو عنقریب وہ انتقال کر جائے گی۔ اس کے بعد وہ جو تھا، وہی بڑا بھائی جو تھا، اس نے ذہن میں ایک اور ہستی کا رکھا اور اس نے کہا چلو میں نے اب ایک اور ذہن میں رکھ لی ہے، مجھے اس کے بارے میں بتاؤ۔ اس نے پھر کنکریاں پھینکی تو انہیں غور سے دیکھا، دوبارہ پھر پھینکی، اس کے چہرے کی رنگت حتیٰ کہ بدلتی گئی کہ زرد ہو گئی، اور وہ کہنے تیسری مرتبہ جب پھینکی تو وہ بول پڑا کہ تم نے امام زمان علیہ السلام کی نیت کی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے پہلی مرتبہ پھینکی میں نے دیکھا وہ ہستی کوفہ میں تھی، دوسری دفعہ پھینکی وہ ہستی مکہ میں تھی، تیسری دفعہ پھینکی دیکھا وہ ہستی نجف میں تھی۔ تو یہ سوائے امام کے کوئی اتنی جلدی ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں، تم نے امام زمانہ علیہ السلام کی نیت کی۔ صاحب الزمان، ہم کیا کہتے ہیں اپنے امام کو؟ امام زمانے کے صاحب الامر، صاحب امام زمانہ، یعنی زمانے کے امام۔ دیکھیے ایک انسان میں جب تبدیلی آتی ہے، ایک انسان ہے، بچہ ہے، پھر جوان ہے، نوجوان ہے، پھر جوان ہے، پھر بڑھاپا، تو یہ تبدیلیاں جو زمانے کے اثر کی وجہ سے آتی ہیں، زمانے کے اثر کی وجہ سے آتی ہیں۔ تو جو زمانے کا بھی امام ہوگا اس پہ زمانہ اثر نہیں کرے گا،
کیونکہ جو امام ہوتا ہے وہ اولی الامر ہوتا ہے. یہی تو وہ معرفت ہے جس کا میں بار بار ذکر کر رہی ہوں کہ یہی وہ معرفت ہے جو ہم نے اپنے امام کے بارے میں حاصل کرنی ہے، جس میں ہم نے پہلے خود یقین پیدا کرنا ہے اور پھر دوسروں کو بتانا ہے کہ یعنی امام کو ہم کہتے ہیں صاحب الزمانے، زمانے کا صاحب، زمانے کا امام. تو جس کی حکومت زمانے پہ ہوگی اس پہ زمانہ اثر ہی نہیں کرے گا. جس پہ زمانہ اثر، جو زمانیات کی قید سے آزاد ہوگا. دیکھیے اس نقطے کو بھی آپ ایک سائنسی حوالے سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ آج سائنس نے ثابت کیا کہ جو اپنی رفتار کو، جو بھی جسم اپنی رفتار کو نور کی رفتار کے ساتھ ملا لے گا تو اس کی جو رفتار ہے وہ نور کی رفتار کے ساتھ اتنی زیادہ مل جائے گی جب تو زمانے کی رفتار سے وہ بہت آگے نکلے گا. یعنی جیسے فرض کریں ایک مثال ہے کہ ایک پائلٹ ہے، وہ خلا میں جاتا ہے، اس کی عمر 20 سال ہے. اب اس کی جس سواری پہ وہ گیا ہے وہ اتنی تیز رفتار ہے کہ وہ نور کی رفتار کے حساب سے وہ گیا. کیا ہے نور کی رفتار؟ یعنی روشنی جو ہے یہ کتنا سفر، یہ 1,86,000 میل ایک سیکنڈ میں کرتی ہے، ایک سیکنڈ میں کرتی ہے. تو جو اپنی سپیڈ کو بڑھا لے گا تو وہ ہو کے بھی آ جائے گا. وہ 40 سال کا ہوگا، زمانے میں ہزاروں سال گزر چکے ہوں گے. 20 سال وہ وہاں رہے گا، 20 سال کا گیا تھا. تو اسی چیز کی طرف خدا قرآن میں اشارہ کرتا ہے کہ تمہارا ایک دن خدا کے ہاں 50,000 سال کے برابر ہے. یہ خدا کا ایک دن، یعنی خدا کا ایک دن تمہارے 50,000 سال کے برابر ہے. یعنی یہ بات میں کوئی ایسے، یہ سائنس نے بھی ثابت کی، یہ قرآن میں دلیل موجود ہے کہ خدا کہتے ہیں کہ جو یوم حساب ہوگا نا قیامت کا دن، وہ تمہارے 50,000 سال، تو وہ ایک دن. اس لیے کہ وہاں کے زمانے کی رفتار اور ہے، ہم جس زمانے میں رہ رہے ہیں اس کی رفتار اور ہے. تو جو زمانے کا امام ہوگا، وہ جب زمانے کا امام ہوگا اس کے اوپر زمانیات اثر ہی نہیں کریں گی. وہ ہزاروں سال بعد بھی آئے گا تو 40 سال کا ہی دکھے گا. امام زمان علیہ السلام بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج. تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ ہم نے اس وقت جو ضرورت ہے، ہمیں اپنے زمانے کے امام کے ساتھ رابطے کی ضرورت ہے. ہم نے ان کے ساتھ رابطہ کیوں نہیں رکھا ہوا؟ ہم کیوں ہمارے رابطے اتنے کمزور ہیں؟ یہی وہ پیغام ہے جو میں دینا چاہتی ہوں. وگرنہ جن کا جتنا امام سے رابطہ ہوتا ہے اتنی اس کی ملاقات ہو رہی ہے. اب واقعات بہت زیادہ ہیں لیکن چونکہ وقت کی اتنی گنجائش نہیں ہے، صرف آپ دیکھ لیجیے بعض واقعات میں خلاصہ پیش کر رہی ہوں، ہر چیز کا خلاصہ، دلائل کا بھی، واقعات کا بھی خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں کہ دیکھیے ہم کئی واقعات میں سنتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے امام کی ملاقات ہوتی ہے، وہ پہچان لیتا ہے کہ یہ امام ہے، وہ پہچان لیتے ہیں کہ یہ امام ہے. جیسا کہ بحر العلوم کا واقعہ ہے کہ بحر العلوم کے جو کلاس فیلو ہیں عباس قمی، وہ یہ بتاتے ہیں کہ ہم جب پڑھا کرتے تھے تو جو بحر العلوم ہے، بحر العلوم کا مطلب محل آپ کے علم میں ہوگا کہ علوم کا سمندر، یعنی جس کے سینے میں اتنے علم ہیں کہ وہ علم کا سمندر. بس تھوڑا ہی وقت لوں گی، یہ ایک دلیل چونکہ میں نے اپنی بحث کو مکمل کرنا ہے، یہ دیکھ کے اس کے بعد مسائل کی منظر کی. تو اب یہ بحر العلوم، یہ کیسے بحر العلوم بن گئے؟ عباس قمی آپ نے مشہور عارف ہیں، آپ نے نام سنا ہوگا، ان کے بھی بہت سے واقعات ہیں. تو یہ بتاتے ہیں کہ میرے ساتھ چونکہ کلاس فیلو تھے تو جب ہم پڑھا کرتے تھے تو میں بحر العلوم کو میں سمجھایا کرتا تھا. جیسے ہوتا ہے نا بعض طالب علم جلدی اسپیک کر لیتے ہیں، وہ دوسروں کو گائیڈ کر دیتے ہیں، تو کہتے ہیں ان کو علمی مسائل سمجھ میں نہیں آتے تھے. تو کہتے ہیں کہ میں پھر ایران آ گیا تو یہ جو بحر العلوم تھے یہ نجف میں ہی رہے، اطباء عالیہ میں نجف میں رہے. تو کہتے جب میں ایران آ گیا تو مجھے خبریں آنا کچھ سالوں کے بعد شروع ہوئی کہ بحر العلوم کی کیا ہی بات ہے بھائی، ان کے پاس تو اتنا علم ہے، وہ تو علم کا سمندر ہے، ان کے تو پاس اتنے علمی دلائل ہوتے ہیں. تو اب یہ کہتے ہیں میں حیران کہ شاید یہ ویسے مشہوری جیسے ہو جاتی ہے نا کسی کی. ہمارے یہاں تو آپ نے بہت سی مثالیں دیکھی ہوں گی، ہماری ایک رجحان ہی ایسا ہے کہ جس کو مشہور کرنا چاہتے ہیں تو اس کو جا کے عرشوں تک پہنچا دیتے ہیں، چاہے کچھ بھی علم اس کے پاس نہ ہو، چاہے اس نے 2 مزے سے یوٹیوب سے یاد کر کے پڑھ لی ہو، اور جس کو بیچارے کی نہیں بھی معرفت ہو سکتی، وہ چاہے کتنا علم لے کے گھر بیٹھا اسے پوچھتا بھی کوئی نہیں ہے. یہ ہمارے یہاں شہرت ہو جاتی ہے. آپ نے دیکھا بہت سے لوگوں کی ایسے بھی شہرت ہو گئی ہوئی ہے. تو اب یہ سمجھے کہ میں نے کہا کہ شاید یہ لوگ ہیں نا چل پڑتے ہیں ایک دوسرے کو دیکھ کے، تو یہ سبھی کہہ رہے ہیں جوا جوا، ایک واہ کہہ رہے ہیں، دوسرا بھی کہہ رہا ہے. تو لیکن کہتے ہیں کہ مجھے ایک مرتبہ اطباء عالیہ میں نجف اشرف میں جانے کا اتفاق ہوا. تو اس وقت یہ آج کی بھی علماء کی روش ہے کہ جو مجتہد اور آیت اللہ کی لیول کے علماء ہوتے ہیں اس سے نیچے کے نہیں، یعنی جو اس لیول کے کہ جو آیت اللہ ہوتے ہیں یا احتیاط پہ عمل کرنے کے لیول پہ ہوتے ہیں یا مجتہد ہوتے ہیں، وہ علمی مناظرے کرتے ہیں، وہ علمی بحثیں رکھتے ہیں اور آپس میں علمی مباحث کرتے ہیں. تو وہاں پہ کہتے ہیں میں بھی چلا گیا، وہاں پہ بحر العلوم بھی
تھے اور کسی مسئلے پہ آ کے مسئلہ پھنس گیا تو بحر العلوم نے ایسے دلائل دیے کہ میں نے اپنے کانوں سے سن لیا، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، بھائی یہ وہی بحر العلوم ہے کہ جس کو میں مسئلے سمجھایا کرتا تھا، آج یہ اتنے دلائل دے رہا ہے۔ تو کہتے کہ جب میں نے یہ چیز دیکھی، جب محفل ختم ہوئی تو میں ان کے پاس گیا، میں نے کہا آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کو علمی مسئلے میں سمجھایا ہے، اب ظاہر ہے بھی کلاس والے رہ رہے جرات کر سکتے ہیں بات کرنے کی، یہ کوئی اور تو نہیں کرے گا نا، وہ کر سکتے ہیں۔ اچھا انہوں نے کہا میں نے ان سے یہ کہا کہ بھائی ماجرا کیا ہے مجھے بتاؤ، تو وہ کہنے لگے ماجرا آپ کو تو میں بتاتا ہوں لیکن وعدہ کریں میری زندگی میں آپ آگے کسی کو نہیں بتائیں گے، ہاں جب میں دنیا سے چلا جاؤ آپ کی مرضی، جس کو مرضی بتائیں، لیکن یہ امانت ہے جب تک میں زندہ ہوں۔ تو انہوں نے کہا مجھے بتائیے ماجرا کے، کہنے لگا میں مسجد کوفہ میں غالباً مسجد سہلہ میں، یہ واقعہ میں بھی انہوں نے واضح نہیں لکھا ہوا، پر ان دونوں میں سے کسی ایک مسجد میں وہ کہتے ہیں کہ میں عبادت کر رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ میرے زمانے کے امام بھی وہی عبادت کر رہے ہیں۔ اب میں بتانا یہ چاہتی ہوں کہ اس بندے کو معرفت تھی، ممکن ہے ہم نے بھی امام کو دیکھا ہو، لیکن روایات بتاتی جب مولا ظہور فرمائیں گے نا تو بہت سے کہیں گے ان کو تو میں نے بھی دیکھا، میں نے بھی دیکھا، لیکن پہچانا نہیں۔ کیا فائدہ پھر ایسے دیکھنے کا جو پہچانا نہیں؟ مزہ تو تھا نا کہ جب ہم پہچانتے اپنے آپ کو اس لیول پہ لے آتے۔ تو اب یہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب دیکھا کہ میرے زمانے کا امام بھی یہی عبادت کر رہا ہے تو امام علیہ السلام نے میری طرف اپنی نگاہ مبارک کی اور مجھے کہا کہ پاس آئیے، لوگوں کو نام لے کے بلایا کہ پاس آؤ۔ جب کہتے میں ڈر گیا، میں اتنی میرے پہ ایک روب کی کیفیت ہے ان کی، تو جب انہوں نے کہا اور پاس آئے اور پھر مجھے اپنے سینے سے لگایا تو میرے اندر وہ علوم آگے اللہ نے جو چاہا مجھے سکھایا۔ یہ بھی ایک سیکھنے کا راستہ ہے۔ ہم سالوں مدرسوں میں دھکے کھائیں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، کیوں نہ کوئی شارٹ کٹ مار لو بھائی، کوئی ایسے اپنے آپ کو اس منزل پہ لے آؤ کہ امام اپنا وہ دستے شفقت جو ظہور کے بعد سروں پہ رکھنے آج ہی ہمارے سروں پہ رکھ دیں، ہماری بھی عقلیں تمام ہو جائیں، ہماری بھی جو ہم بھی کمال کو پہنچ جائیں ہماری فہم، تو کیا ہی مزہ آ جائے۔ تو بات پیغام یہ وہی ہے کہ میں آپ کو دینا چاہوں گی کہ ہم نے اپنے آپ کو اس لیول پہ لے کے آنا ہے کہ کوئی امام کو دیکھ رہا ہے، کوئی امام کے ساتھ روزے رکھ رہا ہے، کوئی امام کے ساتھ عبادتیں کر رہا ہے، یعنی یہ بھی تو ہمارے جیسے لوگ ہیں نا۔ تو یہ کیسے ممکن ہوگا؟ یہ اس وقت ممکن ہوا کہ جب انہوں نے اپنے تزکیہ نفس اس لیول تک لے گئے کہ انہوں نے امام سے ملاقات بھی کی، امام سے باتیں بھی کی، امام کے ساتھ عبادتیں بھی کی، امام کے ساتھ کھانا بھی کھایا، یعنی بڑے بڑے واقعات ہیں۔ کسی کو امام تحفے تحائف دیا کرتے تھے، تو یہ سب چیزیں ہیں، لیکن اس میں ضرورت وہی ہے کہ آج کے بچے کو بھی ہم اس طرح سمجھا سکتے ہیں کہ جس طرح سے ہم اپنے آپ کو جتنا پاکیزہ کریں گے، جیسے کہ دیکھیے نا ہمارے پاس ایک ڈیوائس آ گئی ہے، سب کے ہاتھوں میں ہے، موبائل کی صورت میں، اس کا جتنا ہمارا اس کو ہم پاک و پاکیزہ جتنا رکھیں گے، اس میں پاکیزہ چیزیں لیں گے، اتنا ہی ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی ہوگی۔ امام سے ہمارا رابطہ مضبوط تبھی ہوگا کہ جب ہم اس قابل ہو جائیں گے، کیونکہ امام فرماتے ہیں کہ میرے سے رابطہ کرنے کے لیے تمہیں بہت زیادہ وظیفے یا ریاستیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم بس اپنا تزکیہ نفس کر لو، میں خود تم سے ملاقات کرنے آؤں گا۔ تو بس ہم نے اپنا تزکیہ نفس کرنا ہے، ہم نے اپنے آپ کو اپنے امام کے لیے بیدار کرنا ہے۔ آج جمعے کا دن ہے، امام علیہ السلام کا دن ہے آج، اور ہر مجلس کے اصل میں وارث اعضاء امام زمان علیہ السلام ہوتے ہیں، اصل میں وارث اعضاء امام زمان علیہ السلام ہے، اور میرے اور آپ کے زمانے کا امام۔ ہم تو مسائل سنتے ہیں نا کربلا کے، سن کے گریہ کرتے ہیں، لیکن یقین کیجئے کہ جس ہستی کی معرفت بھی بلند درجے کی ہو اور وہ واقعہ کربلا اس کو دکھایا جائے، امام واقعہ کربلا سنتے نہیں، امام کو دکھایا جاتا ہے۔ اس لیے امام تڑپ تڑپ کے اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اے میرے خدا مجھے اذن ظہور دے کہ میں اپنے جد حسین کے قاتلوں سے بدلہ لے سکوں۔ کربلا کی جو ہم مجالس برپا کرتے ہیں، ان مجالس کا مقصد یہی ہے کہ ہم نے امام کے لیے اپنی سوچ کو، اپنے اعمال کو اپنے تیار کرنا ہے، اپنی نسلوں کو امام کے ظہور کے لیے تیار کرنا ہے۔ یہ پلیٹ فارم ہمیں ملا ہی اصلاً اس لیے ہے کہ جو ہم نے ہمارے زمانے کے امام سے ہمارے رابطے کو مضبوط کر دے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے ممبروں سے ہی امام کا تذکرہ سب سے کم ہوتا ہے۔ تو جو ان ہستیوں سے اپنے آپ کو جوڑ لیتا ہے اس کو ہمیشہ کی کامیابیاں مل جاتی ہیں، وہ ہر چیز سے بے نیاز ہو جاتا ہے جو ان کی معرفت حاصل کر لیتا ہے۔ یہ باتیں صرف لفظوں میں نہیں ہے، اس کا عملی نمونہ اگر آپ نے دیکھنا ہے تو کربلا میں دیکھ لیجیے، کربلا میں دیکھ لیجیے۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں اپنی چھوٹی سی سوچ کے ساتھ، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جس کی اولاد نہیں ہے اس کی نسل باقی نہیں رہے گی، اس کا ذکر باقی نہیں رہے گا، جس کی اولاد نہیں ہے اس کا ذکر باقی نہیں رہے گا۔ آپ دیکھیں کربلا والوں نے اپنے آپ کو جب مولا سے جوڑ لیا، کربلا والوں نے جب اپنے آپ کو اللہ سے جوڑ لیا، آج ان کی نسلیں باقی نہیں ہیں لیکن ان کے ذکر باقی ہیں۔ تو خدا خود اس بندے کا ذکر باقی رکھتا ہے جو اللہ کے ذکر کی خاطر قربان ہوتا ہے۔
کربلا ہمارے سامنے ہے. آج ہم مایوسی کے دور سے گزرے ہیں. ہر بندہ یہ کہتا نظر آتا ہے بڑی مایوسی ہے, بڑی پریشانی ہے. کربلا میں جا کے حالات کو دیکھ لیجئے کہ اتنے سخت حالات ہوں کہ اولاد کو ماؤں کے سامنے ذبح کیا جائے اور وہ مائیں کلمہ شکر ادا کرتی نظر آئیں, اور وہ حسین کے جس کے سامنے صبح سے لے کے عصر تک میرے مولا جنازے اٹھاتے جائیں اور یہ دعا کرتے جائیں کہ اے خدا میرا تو توکل تیرے پہ ہی ہے, میری تو امیدیں تجھ سے ہی وابستہ ہیں. جب کربلا میں اتنے سنگین حالات کے باوجود امام امید کا دامن نہیں چھوڑ رہے اور اللہ سے کہہ رہے ہیں میرے اللہ تو ہی میری امید ہے, تو آج ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں سے نا امید کیوں ہو جاتے ہیں؟ ہمارے ساتھ تو وہ حالات نہیں ہیں, تو ہم کیوں نا امید ہو جاتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم کربلا کو, ہم نے جو درس ہمیں کربلا سے مل رہے تھے, ہم نے وہ درس اصل میں اپنے اندر اتارے نہیں ہیں. اگر وہ درس ہم اتارے تو ہم کبھی بھی مایوس نہ ہوں, ہم کبھی بھی پریشان نہ ہوں. تو بس مومنات, آج ہم نے امام زمان علیہ السلام کے ساتھ مل کے گریہ کرنا ہے. یہ امام علیہ السلام کا گھر ہے, یہ جو سکول ہے, یہ جو ادارہ ہے, یہ امام زمان علیہ السلام کا حرم ہے. میرا یہی یقین ہے, خدا کرے ایسے اور کئی سکول کھلے اور یہ بھی ترقی کرے اور اس کو ترقی دینے والے ہمیشہ باقی رہیں, ان کا نام روشن ہے. خاص طور پہ سر شہزاد جمیل, ان کی پاکیزہ روح کے اللہ درجے بلند کرے کہ جنہوں نے اتنے خوبصورت ادارے کی بنیاد رکھی, ایک پاکیزہ نظریے پہ بنیاد رکھی, اور یقیناً جتنے طالب علم سے نکلیں گے, جتنا اس سے علم پھیلے گا, ان کی روح کے لیے سرشاری کا باعث بنے گا. اور یقیناً سب سے پہلے اجر و ثواب کے وہی مستحق ہوں گے کہ جنہوں نے اس کے لیے مخلص ہو کے کام کیا, مخلص ہو کے اپنے دن رات کو ایک کیا. آج ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اس ادارے کی تقدس کے لیے, اس ادارے کی استحکام کے لیے ہم بھی ہر کوشش کریں اور یہ سوچ کے کوشش کریں کہ ہم امام کے لیے کام کر رہے ہیں, امام زمان علیہ السلام کے لیے کام کر رہے ہیں. اس نظریے پہ ہم نے باقی رہتے ہوئے ہم نے یہاں پہ کام کرنا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اس کے ساتھ خلوص کے ساتھ اس کے ساتھ مربوط رکھنا ہے اپنے آپ کو. تو اس سے ہمیں یہ ثابت ہو گیا کہ جتنا ہم اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں, اللہ اس بندے کے نام کو قیامت تک باقی رکھنے کا خود ذمہ دار ہو جاتا ہے. کربلا میں بڑی کوششیں کی لوگوں نے کہ حسین کا نام مٹ جائے. حسین کو نہ صرف مولا حسین کو اگر صرف قتل کر دے کے ہی وہ سمجھتے کہ قتل کر دینا کافی ہے, تو مولا حسین کو انتہائی دردناک اور مظلومیت کے ساتھ انہوں نے قتل کیا, لیکن انہوں نے اس کو کافی نہیں سمجھا کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ حسین کا نام باقی نہ رہے. انہوں نے خیموں کو بھی آگ لگا دی کہ ان کے گھروں کو بھی جلا دو, اور یہ ارادہ تھا اس شیطانی قوت کا, یہ ان اشقیاء کا یہ ارادہ تھا کہ ہم نے کربلا میں اتنا ظلم کرنا ہے, اتنا ظلم کرنا ہے. مومنات, آج میں آپ کو ایک حقیقت سے پردہ اٹھا کے بتا رہی ہوں کہ آخر سوچئے کربلا میں اتنا ظلم ہوا کیوں. کربلا میں یعنی دیکھیں مردوں کو شہید کر دیا, انتہائی دردناک طریقے سے شہید کیا, ان کی لاشوں پہ گھوڑے دوڑا دیے. اس کے بعد ان کے اندر کون سی ایسی اشقیاء کے اندر چیز تھی کہ جس کی وجہ سے وہ چاہتے تھے کہ ہر ظلم کر دو, اولاد علی پہ ہر ظلم کر دو, اولاد زہرا کو ہر اذیت دے دو. وہ اس لیے دینا چاہتے تھے کہ آنے والی نسلیں اور اس زمانے کے لوگ جب دیکھیں گے کہ حسین کا نام لینے سے اتنا ظلم ہوتا ہے تو لوگ حسین کا نام لینا چھوڑ دیں, لوگ علی الزہرا کا نام لینا چھوڑ دیں. لیکن اللہ کی پلاننگ دیکھیے, جتنا انہوں نے ظلم کیا اتنی ان کی شقاوت آشکار ہو گئی اور اتنا ہی حسین کا نام بلند ہوتا چلا گیا. حسین نے اللہ کی طرف بلایا. آج اللہ کے گھر جانے والے لوگ گنے جا سکتے ہیں, لیکن آج اللہ نے پھر کہا کہ اے حسین, تو نے میری طرف بلانے کے لیے اپنا گھر لٹا دیا. میں اللہ وعدہ کرتا ہوں کہ تیری طرف لوگوں کے دلوں کو ایسا مائل کروں گا کہ آج کربلا جانے والے لوگ اتنے زیادہ ہیں کہ ان کو شمارے میں نہیں لایا جا سکتا. اگر حج میں لاکھوں میں لوگ ہوتے ہیں تو کربلا جانے والے کروڑوں میں پہنچ چکے ہیں. یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو اللہ کے ساتھ اپنے رابطے کو, اللہ کے ذکر کے لیے اپنے آپ کو قربان کرتا ہے, اللہ اس کے ذکر کو باقی رکھتا ہے. تو وہ اشقیاء نے کیوں اتنے ظلم کیے کربلا میں, کیوں ان کا دل ٹھنڈا نہیں ہوا, بے دردی سے شہید کر دیا. 18 سالہ جوان کے کلیجے میں برچی اتار کے بھی دشمن کو سکون نہیں ملا. 6 ماہ کے علی اصغر کے نازک گلے پہ تیر چلا کے بھی دشمن کو سکون نہیں ملا. خیموں کو آگ لگا کے بھی سکون نہیں مل رہا. سیدزادیوں کے سروں سے چادروں کو اتار کے بھی سکون نہیں مل رہا, اس لیے کہ یہ دشمن چاہتا تھا کہ حسین کا نام نہ رہے. لیکن اتنا ظلم اس نے اس لیے کیا کہ لوگ ڈر جائیں گے, لیکن ڈرے نہیں ہیں. اور یزیدیوں, آج آ کے دیکھو کہ تم نے تو حسین کی قبر کو بھی مٹانا چاہا تھا. آج حسین کے روزے کی شان و شوکت تو دیکھو آ کے, اور تمہاری قبروں پہ کوئی تھوکنا پسند نہیں
کرتا؟ تم تو حکومتوں کے مالک تھے، تم تو حکومتیں چلاتے تھے، زمینوں پہ قبضے تھے تمہارے، آج تمہاری قبر کی جگہ بھی معلوم نہیں ہے۔ تو آؤ آ کے دیکھو حسین کا نام کس طرح سے زندہ ہے، کیونکہ میرے مولا حسین مظلوم وہ ہیں کہ جنہوں نے کربلا میں ہر قربانی دے دی۔ کوئی بھی قربانی دینے سے میرے مولا نے دریغ نہیں کیا، کہ میرے مولا نے فرمایا کہ اے میرے اللہ، اگر تیرا دین میرے علی اکبر کو قربان کرنے سے بچتا ہے تو میں علی اکبر کی قربانی دیتا ہوں، میں 6 ماہ کے لیے عسکر کی قربانی دیتا ہوں، میں بہنوں کی چادروں کی قربانی دیتا ہوں۔ مومنات، ماہ سفر شروع ہونے کو ہے، کل پہلی سفر کی ہو جائے گی۔ علی و زہرا کی بیٹیاں، نازوں سے پلی ہوئی یہ شہزادیاں، اب یہ ان کا قافلہ شام تک پہنچ چکا ہے۔ مومنات، بہت فرق ہے کہ جب علی اور زہرا کی اولاد، جب علی اور زہرا کی بیٹیاں، جب رسول خدا کی بیٹیاں کوفہ کے بازاروں سے گزر رہی تھی تو لوگ صدقے کی کھجوریں پھینک رہے تھے، اور جب یہ نبی زادیاں شام کے بازار میں پہنچی تو یہ عام بازار نہیں تھا۔ ایک عام خاتون کے لیے معمولی حجاب کے ساتھ بھی بازار سے گزرنا مشکل ہے، اور وہ زینب کہ جس کے سر سے چادر سرک جائے تو سورج طلوع نہ ہو، ارے وہ زینب کہ جب نبی اپنے نانا کے روزے پہ جانا چاہے تو بابا علی ساتھ دونوں بھائیوں کو لے اور رات کی تاریکی میں اپنی بیٹی کو لے کے جانا پسند کرے، وہ زینب و کلثوم کہ جب اپنے بابا کی شاہی میں کوفہ میں آئے تو سارے بازار جب بند ہو جائے اس وقت مولا اپنی بیٹیوں کو کوفہ میں داخل کرے۔ آئے مولا دیکھیے، آج وہی بیٹیاں ہیں اور شام کا بازار ہے، بڑے سخت مصائب ہیں۔ میرے زمانے کا امام ہر مصیبت سن لیتا ہے، لیکن میرے مولا سے یہ نہیں سنا جاتا کہ شام کا بازار اور نبی زادیاں اور شرابی کا دربار، یہاں تک کہ جب یہ قافلہ یزید ملعون کے دربار میں پہنچا تو اس ملعون نے جب اپنی نجس زبان سے یہ نام نکالا کہ میں نے یہ سنا ہے کہ حسین کے ساتھ اس کی بہنیں بھی ہیں، حسین کے ساتھ اس کی ایک بہن زینب بھی ہے، اس کے منہ سے اس نام کا نکلنا تھا کہ جناب زینب نے کہا کہ اے یزید، تیرے دربار میں آ کے تو مجھے بھائی کی موت بھول گئی۔ اس ملعون نے کہا کہ میرے دربار میں ایسا کیا ہوا؟ تو بیوی نے فرمایا کہ اپنی نجس زبان سے جو نام لے رہا ہے، اس وقت اس حال میں جناب زینب نے اس ملعون کے دربار میں کس طرح سے خطبے دی۔